बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K2 टाइम्स में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मनाहिल अवान। आज हमारे साथ हमेशा की तरह सेट पे मौजूद हैं ब्यूरो चीफ K2 टाइम्स ज़ाकिर हुसैन तनोली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का फजल। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए आज डेडलाइन का आखिरी दिन है, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, ये डेडलाइन तो हम पहले भी बहुत सुनते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि पूरी सियासी हुकूमत के साथ साथ जो निगरान गवर्नमेंट है उसके साथ साथ पूरी हमारी अस्करी क़यादत भी मुतफ़िक है और लग यही रहा है कि इस दफ़ा ये जो गैर कानूनी जो रिहाइश पज़ीर हैं पाकिस्तान में, जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज़ात भी नहीं हैं, तो उनके हवाले से आज तो आखिरी रोज़ है। इस हवाले से अभी तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसमें सिर्फ जो गैर कानूनी अफ़गान यहाँ पे रिहाइश पज़ीर थे उनके अभी तक गए हैं तकरीबन 86,596 के करीब लोग वापस चले गए। इस हवाले से सूबाई गवर्नमेंट ने, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा या हमारे जो बलूचिस्तान है, इन शहरों में अफ़गान रेफ्यूजीज़ की और गैर कानूनी रिहाइश पज़ीर लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद रिहाइश पज़ीर है, तो इसके लिए कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला खैबर का दौरा भी किया था और तुरखम बार्डर पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क भी कायम कर दिया गया है। तो इस हवाले से तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए, लोगों का डेटा भी जमा कर लिया गया है। ये इस तरह है कि ये तो वो लोग हैं पहले मरहले में जा रहे हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई भी UNHCR की तरफ से या कोई भी सफरी दस्तावेज़ात नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये कोई मुस्तकिल हल है, वरना कोई ना कोई हमेशा एक एक्शन टेम्परेरी लिया जाता है फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है? देखें, ये हाल तो होना है, आज नहीं होगा तो कल होगा, नहीं होगा तो ये मुल्क तो फिर किसी सूरत चल नहीं सकता। आप किसी भी मुल्क में जाएँ, चाहे किसी भी मुल्क में जाए, कोई भी शहरी जाए, कोई गैर मुल्की हो, तो उसको उस मुल्क में जाने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। ये किसी तरह भी ये सिस्टम नहीं चल सकता कि आपके पास जो लोग रिहाइश पज़ीर हैं, आपके मुल्क में जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ना तो उनके पास किसी किस्म का कोई वीज़ा है और ना ही उनके पास कोई पासपोर्ट है, ना उनके पास कोई शनाख्त है, तो ये निज़ाम किसी सूरत नहीं चल सकता। यही वजह है कि अब इस पेज पे अस्करी क़यादत और हमारी निगरान गवर्नमेंट बिल्कुल मुतफ़िक है। आप अगर वज़ीर-ए-आज़म की या निगरान जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी स्पीचेस सुने या हमारे जो सूबाई काम है उनकी तकरीरें सुने या उनकी प्रेस रिलीज़ सुने, तो बिल्कुल उनका ठोस मौक़िफ़ है कि आज जो डेडलाइन है रात 12 बजे तक, जो लोग जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात नहीं हैं, कोई दस्तावेज़ात नहीं है UNHCR की तरफ से या उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो वापस चले जाएँ, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन 1 नवंबर के बाद जिनके पास किसी किस्म का कोई सफरी दस्तावेज़ात नहीं, उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ से लोगों को फिर जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे लेके जाया जाएगा, वहाँ पे उनके खाने पीने का, मेडिकल का बंदोबस्त होगा और फिर वहाँ से गाड़ियों के ज़रिए इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लग तो यही रहा है, चूँकि इस पर आलमी दुनिया का भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब हम उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। आइए हफ्ते की खबरों की जाने बढ़ते हुए, तो पहले खबर ये है कि होली फैमिली अस्पताल बंदिश से हज़ारों मरीज ख्वार। क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, ये देखें होली फैमिली हॉस्पिटल जो है ये रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और उस पर बहुत ज़्यादा मरीज़ों का रश भी होता है, लेकिन अजीब सूरत हाल आप देखें कि रेनोवेशन के नाम पे और उसकी रिपेयरिंग के नाम पे उसको 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो ख्वार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि हॉस्पिटल की जो कीमती मशीनरी है वो खुले आसमान तले पड़ी है। इस हवाले से हमारी जब बात हुई थी डॉक्टर एजाज भट्ट हैं उनके MS, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें तो कोई हुकूमत की इस चीज़ की समझ नहीं आई कि अगर आपने रेनोवेशन भी करनी है तो आप स्टेप वाइज करनी चाहिए थी। ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने 3 माह के लिए हॉस्पिटल बंद करके और इसको CNWG के हवाले कर दिया है, और उससे क्या हुआ कि हमारी जो मशीनरी है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो बात यही है कि हमारे मुल्क में जो है वो प्लानिंग का फुकदान है, हम एक चीज़ बना रहे होते हैं तो दूसरी को ख़राब कर रहे होते हैं। तो इस पे ये है कि निगरान जो सूबाई अपना वज़ीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इस पे वो नोटिस लें कि कम से कम देखें, काम आप जो मर्जी करें, लेकिन आपका काम ये है कि पब्लिक को उससे रिलीफ मिलना चाहिए। हमने आवाम के लिए मसाइल नहीं पैदा करने। और एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत कम है और जो हैं तो उनके साथ ये हालात है, तो आवाम कहाँ जाए? यही मसला है ना। तो आपका काम जो है कि लोगों को फैसिलिटेट करना है, नहीं कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो ये होली फैमिली हॉस्पिटल है, पिंडी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हज़ारों लोगों का, पूरे आप गुजर खान तक देखें या इधर टेक्सला तक देखें तो ये जितना भी एरिया है सारे लोग, उसका रश जो है वो होली फैमिली पर ही है।
اگلی خبر یہ ہے کہ ریلوے کی نجکاری، تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین کا سراپا احتجاج، دفاتر بند کرنے کی دھمکی. کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی دیکھیں، یہ جو پاکستان ریلوے ہے یہ ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے. یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ صرف مسافروں کو آنے اور لے جانے کے ساتھ ساتھ یہ دفاعی نقطۂ نظر سے بھی ریلوے کا کلیدی کردار ہوتا ہے کسی ملک کی دفاع میں بھی. کہ اللہ نہ کرے کہ کسی ملک میں جب کوئی جنگ کا صورتحال ہو جائے تو تمام جو موومنٹ ہوتی ہے زیادہ تر ٹروپس کی تو وہ پاکستان ریلوے کے ذریعے ہوتی ہے یا ریلوے کے ذریعے ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 50 سال گزر گئے، اس کو جدت کے ساتھ آگے آنا چاہیے تھا. اس میں جدید قسم کے انجنز ہونے چاہیے تھے، اس کی بوگیوں میں سہولیات ہونی چاہیے تھیں. لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے. تو جو ٹریک ہیں وہ تو ان کی تو پہلے سے بری حالت ہے، اور اکثر دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ وہ گاڑیاں الٹ گئیں، اتنے لوگ شہید ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی. اور اب اوپر سے ان کے لیے ایک اور ایشو بن گیا ہے کہ حکومت جو ملازمین ہیں سرکاری محکمہ جات کے جتنے بھی ہیں ان کی پینشن ختم کر رہی ہے. تو اب دیکھیں اس عدم تحفظ کی صورتحال میں وہ ملازمین جو ہیں وہ ادارے کے ساتھ کیا کام کریں جو پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہیں. اور پاکستان ریلوے کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں جائیں سب سے بہترین ان کا اگر ٹرانسپورٹ کا نظام ہے تو وہ ریلوے کا ہی ہوتا ہے. ہمارے پاس وہی پرانا انگریز دور کا وہ نظام ہے، ہم اس میں کوئی جدت لا ہی نہیں سکیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں تو آپ کریں ہی کریں، لیکن آپ اس طرح کریں کہ یہ اس کی بحالی کے لیے، ریلوے کی بحالی کے لیے آپ کوئی کام کریں، آپ پرائیویٹ اس میں پارٹنرشپ میں کوئی کام کریں. لیکن یہ ہے کہ عملاً طور پہ اس پہ بڑے بڑے نعرے سنے ہیں ریلوے کے حوالے سے، اور یہ ریلوے کا ایشو نہیں ہے، پی آئی اے کا بھی یہی ایشو چل رہا ہے. دونوں ہمارا قومی اثاثہ ہیں، ان کے جہازوں کے لیے فیول نہیں مل رہا اور ان کے ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں مل رہی. پچھلے ہفتے آپ نے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے بارے میں بتایا تھا، اس ہفتے ہم ٹرین کے بارے میں اور ریلوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن سیاستدان اور حکمران تو بڑا کہتے ہیں کہ وہ عوام کے درد کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہی کے حکومتی اداروں کے اندر بھی لوگوں کو بالکل تنخواہیں نہیں مل رہی. عوام کے درد کی کیا بات کریں گے؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی ہے ہولی فیملی ہاسپٹل باندھے 3 مہینے کے لیے، اوپر سے ریلوے کے ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور اوپر سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پینشن بھی ختم ہو رہی ہے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ادارے کو اتنا پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کا ادارہ ہے، ہم اس میں کوئی آگے جدید چیز لا ہی نہیں سکے، اور جو پہلے ہمارے ساتھ موجود تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ راولپنڈی ڈویژن 24,000 غیر قانونی غیر ملکیوں کا ڈیٹا تیار. کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ اس میں خالی غیر ملکی جو ہے نا وہ افغان ریفیوجیز تک محدود نہیں ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کا بھی ہے کہ جن کے پاس کسی قسم کا کوئی سفری دستاویزات نہیں ہیں. تو ان کے حوالے سے آر پی او راولپنڈی نے اور کمشنر جو راولپنڈی ڈویژن ہے لیاقت علی، انہوں نے ایک ڈیٹا اس کے حوالے سے کمپائل کیا ہے. اس میں جو ابھی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ صرف راولپنڈی ڈویژن میں 24,000 کے قریب جو ہیں وہ غیر قانونی جو غیر ملکی ہیں تارکین وطن وہ رہائش پذیر ہیں. اس میں جو ڈیٹا سامنے آیا اس میں ضلع اٹک میں تقریباً 10,000 غیر ملکی غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر ہیں، چکوال میں 1200 ہیں، جہلم میں 818 ہیں، اور صرف راولپنڈی کی ہم بات کریں تو راولپنڈی میں 12,000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی سفری دستاویزات نہیں ہے. تو اب یہی ہے کہ آج جو ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن تھی تو آج آخری اس کا روز ہے. اس کے بعد ان کا ڈیٹا ہو گیا ہے جمع، تو ان کا جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اب تمام اعداد و شمار اداروں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ پراپر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خواتین کے نام پر موبائل سمز کا استعمال کیے جانے کا انکشاف. کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ خیبر پختونخوا کے جو ڈی آئی جی ہیں سی ٹی ڈی کے، ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں خصوصی طور پہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں جو موبائل سم استعمال کی گئی ہیں اس میں زیادہ تر جو سمیں ہیں وہ خواتین کے نام پہ ہیں. اور یہ صرف خیبر پختونخوا کے خواتین کی سمیں نہیں ہیں، اس میں ان کے مطابق یہ ہے کہ پنجاب کے رورل ایریا کی بھی خواتین کی موبائل جو ہیں ان کے ناموں پہ سمیں، ان کے شناختی کارڈ پہ سمیں لی گئی ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ گاؤں کی سطح پہ
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس طرح کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ کھلے عام سم موبائل سم فروخت کر رہے تھے. لیکن اب خیبر پختونخوا میں اس طرح ہوا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ نے ڈپٹی کمشنر نے اس حوالے سے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی کو کسی بھی جگہ اوپن ایریاز میں یا کسی بھی بازار میں وہ موبائل سم فروخت نہیں کر سکتا. موبائل سم آپ صرف خیبر پختونخوا میں وہ متعلقہ فرنچائز سے ملیں گی. لیکن یہ تو حکومت یا حکومت کے نمائندوں کو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام یا ایکشن لینا چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کریں اس بارے میں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ موبائل پہ دیکھیں, آپ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں, گورنمنٹ یا پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں تو گورنمنٹ تو وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کی اس سے میں نہ تو کسی کو انگوٹھا لگا کے دیں نہ یا اس طرح کریں. یہ اصل میں سادہ لوگ جو گاؤں کی سطح پہ یا سائڈوں پہ جو لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ فری سم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اتنا بیلنس بھی ہوگا اور یہ ہوگا, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس جھانسے میں آ کے تو اس سم میں نکال لیتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سم ان کو نکال کے دیتے ہیں, ایک سم وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ سمیں جو ہیں وہ ایک سم جو ہے 10-10 12-12 ہزار روپے کی بکتی ہے. تو اب اس پہ یہ ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کی طرف سے تمام ڈسٹرکٹس کو یہ مراسلہ گیا تھا. اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ نے وہاں کے متعلقہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس نے وہاں پہ سیکشن 144 لگا دیے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ گلی کوچوں میں یا بازاروں میں اوپن سمیں نہیں فروخت کر سکے گا. اب صرف سمیں جو ہے وہ فرنچائز سے ملیں گی. خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا مگر ایک بریک کے بعد. K2 ٹائمز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے تو اگلی خبر یہ ہے کہ ہری پور افغان مہاجرین کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہونے کا انکشاف. کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ جی بالکل, دیکھیں ڈسٹرکٹ ہری پور میں جو خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں پہ جو افغان ریفیوجیز کے کیمپ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑے جو کیمپ ہیں وہ ہری پور ڈسٹرکٹ میں ہی ہیں. تو اس حوالے سے چونکہ ابھی تو نادرا آ گیا ہے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی, لیکن جب مینول کارڈ ہوا کرتا تھا پاکستانی شناختی کارڈ جب مینول بنا کرتے تھے آج سے تقریباً 10-15-20 سال 25 سال پہلے, تو ان افغان ریفیوجیز میں سے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر لیے. اب اس میں یہ ہے کہ انتہائی جو حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے تو ووٹر لسٹوں میں بھی نام شامل کر لیا, وہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن بھی لڑتے ہیں. لیکن ایک بات ہے اس میں کہ اب دیکھیں اب جو یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ کام کریں کہ ایک بھائی سکا بھائی جو ہے وہ افغان ریفیوجیز ہے آج بھی, اس کے پاس جو ہے وہ افغان کارڈ ہے, وہ UNHCR کا کارڈ ہے, اور دوسرے بھائی کے پاس پاکستانی کارڈ ہے اور وہ پاکستانی ووٹر لسٹوں میں بھی درج ہے. تو اس طرح کی پریکٹس بالکل ہری پور میں بہت ساری ہے, اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ بلدیاتی نمائندوں کے خلاف بھی کروائیاں ہوئی ہیں, ان کے خلاف FIRs بھی درج کی گئی ہیں. چونکہ جب انہوں نے اس وقت بھی کارڈ بنائے تھے تو اس کے لیے بھی کسی کی تصدیق کی ضرورت تھی, تو اس وقت بھی جن لوگوں نے تصدیق کی تھی تو ان لوگوں کے خلاف کروائی بھی ہوئی تھی. لیکن پچھلی خبر میں تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہمیشہ آپ کو ایک ویزا اور پاسپورٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہاں پر شناختی کارڈ بھی بن رہے ہیں, تو گورنمنٹ کس طرح ایک ایکشن لے گی کہ ابھی آپ نے کہا کہ آج ان کی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے لیکن اب ان کے شناختی کارڈ بھی بن چکے ہیں, ان کی پاکستانی ایک شناخت بھی ہو چکی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اب اسی پہ اس دن وزیر اعظم نگران وزیر اعظم نے سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا میکانزم ہے, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑا میکانزم ہے, ہم نے اس کا ڈیٹا کولیکٹ کر لیا ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے انہوں نے کارڈ بلاک بھی کر دیے ہیں کیونکہ اب تو نادرا ہے, اس پہ پوری فیملی ٹریز ہیں, اس میں پورا ایک نیٹ ورک ہے. پورا پرانا وقت تو سادہ وقت تھا, بس گئے آپ نے ڈیٹا دیا اور انہوں نے شناختی کارڈ اسی وقت بنا کے دے دیا. تو اب اس میں یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہم تو اس کا DNA ٹیسٹ بھی کرائیں گے کہ اگر اسپیسیفک کوئی ایسی فیملیز ہیں جن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ایز اے ریفیوجیز رجسٹرڈ ہیں اور دوسری سائٹ پہ ان کے سگے بھائی یا والد یا چاچا وہ پاکستانی ان کے پاس نیشنلٹیز ہے, تو یہ تو کوئی چھپی بات ہے نہیں ہے. یہاں پہ صرف ہری پور کی بات نہیں ہے, آپ پشاور کی بات کریں, آپ کوئٹہ کی بات کریں, آپ لاہور کراچی اسلام آباد کی بات کریں, وہاں پہ درجنوں ایسی فیملیز ہیں جن میں سے آدھے لوگ افغان ریفیوجیز ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح حکومت یہ بات کر رہی ہے یا دعویٰ کر رہی ہے کہ بڑے کوئک اور بڑا ایک اچھا ایکشن لیا جا رہا ہے, اتنا ہی وہ طرح سے ایک ایکشن لے گی اور اتنا ہی اسٹرانگ طریقے سے وہ اس کے اوپر عمل کرے گی؟ دیکھیں میں اپنی بات کروں تو یا باقی لوگوں سے بھی ہمارا جب بیٹھنا ہوتا ہے تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہم جب چھوٹے سے تھے تو یہ بات سن رہے تھے کہ آخری روز ہے اور یہ لوگ چلے جائیں گے, اور اس بات کو 40 سال گزر گئے. لیکن اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کی اقدامات ہو رہے ہیں,
یہ کوئی بندہ بھی یہ ان کی بات نہیں ہے کسی کی بھی کہ پاکستان میں وہی بندہ آئے گا جس کے پاس پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا ہوگا. اب وہ پہلے والا کام نہیں چل سکتا کسی صورت میں. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ پینشن اصلاحات کے نام پر لاکھوں اساتذہ ملازمین کا معاشی قتل عام قبول نہیں ہوگا. ہری پور کیا کہنا ہے آپ کو اس بات؟ جی یہ بالکل آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام جو ہے ہری پور میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, اس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, بلدیات اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے اس دن تقریباً 3-4 روز قبل ہری پور پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا. اور یہ اگیگا ان کی ایک تنظیم ہے صوبائی سطح پہ. یہ صرف ہری پور میں احتجاج نہیں ہوا تھا, یہ پورے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پریس کلبز ہیں ان کے سامنے ان کی جو قائدین تھے انہوں نے احتجاج کیا. ان کا موقف یہی ہے کہ اب جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی نگران, وہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں, یا جس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیں, ان کی اب وہ پینشن ختم کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جس وقت ہماری ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو ہمیں تو یہ چیزیں ساری ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کو اتنی پے ملے گی, آپ کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں 15-15, 20-20, 25-25 سال ہم نے سروس کر لی اور جب ہم آخر پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری پینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کا وہاں پہ جو قائدین تھے عقیقہ کے, بشارت خان, رضوان نوان اور یہ ملک حفیظ وغیرہ اور بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہم صرف ایک ٹرائل کر رہے ہیں, ہم ٹرائل پہ ہم نے صرف اپنا ایک علامتی احتجاج ریکارڈ کروانا تھا. اگلا جو ہمارا جو پلان ہوگا اس میں چونکہ مردوں کے ساتھ ساتھ فیمیل سرکاری ملازمین بھی ہیں, پھر ان کی فیملیز بھی ہیں, تو ہم اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے پینشن کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو ہم سب لوگ سڑکوں پہ. لیکن ہمارے لوگ تو بڑا ایک ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, بڑا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کی نوکری کریں, لیکن اب تو نہ حکومت کی نوکری میں پینشن ہے اور نہ ہی تنخواہ. تو دیکھیں یہی بات ہے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب دیکھیں سرکاری ملازم کے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں وہاں پہ تنخواہیں زیادہ ہیں, سرکار میں تو اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی, لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تو ہمیں پینشن ملے گی. تو اب وہ پینشن والا چکر ہی ختم کر رہے ہیں. تو اب یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں یہ 1-4-5 بندوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے اس طرح ہے کہ دیکھیں پچھلی سابقہ ادوار میں ہوا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے ہیں, اب بجٹ ان کا جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے, وہ لوگوں کو تنخواہیں دے نہیں سکتے, تو وہ روز بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں کہ کسی کی پینشن بند کر دیں, کسی کی نکال دیں, کسی کا اس طرح کریں. اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ سہولیات ناعملہ بٹگرام کے صحت مراکز تعلیمی ادارے بھوت بنگلوں میں تبدیل. جی بالکل, یہ بٹگرام ڈسٹرکٹ ہے پورا, تو اب وہاں پہ دیکھیں کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہاں کی جو مرکزی ہسپتال ہے بٹگرام کی DHQ بٹگرام, وہاں پہ تقریباً 52 کے قریب جو ڈاکٹرز ہیں ان کی پوسٹیں خالی ہیں, نرسوں کی تقریباً 33 پوسٹیں نرسوں کی خالی ہیں, 12 اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں پہ جو ہونے چاہیے تھے وہ ہے ہی نہیں ہیں. تو اب پھر صورتحال دیکھیں کہ پوری ایک تحصیل الائی ہے بٹگرام کی, ایک بہت بڑی تحصیل ہے, وہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, آپ نے وہاں پہ لوگوں کے لیے ہسپتال تو بنا دیے ہیں, اب وہاں پہ زچہ بچہ کے لیے ایک پوری تحصیل ہے, وہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. تو وہاں پر کا جو کلچر ہے وہ جو ایریا ہے الائی ہو گیا, بٹگرام ہو گیا, وہاں پہ جو فیمیلز ہیں وہ میل ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے بھی نہیں کرا جاتی. تو پھر آپ دیکھیں وہاں پہ صحت کی کیا سہولیات ہوں گی کہ پوری تحصیل میں ایک بھی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے. اور باقی جو ان کی مین ہسپتال ہے اس میں بھی 52 ڈاکٹرز, اب ہونے کتنے چاہیے تھے تو ہیں ہی کہتے ہیں, ہونے ہی اتنے ہوں گے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس ہسپتال پوری میں 1-2 ڈاکٹر ہوں گے, تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ جو نگران صوبائی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ ہیں یا باقی جو وزیر صحت ہیں یا کمشنر ہزارہ ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ صرف آپ کی جو حکومت یا عملداری ہے وہ صرف سٹی ایریا میں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو علاقے ہو گئے چاہے بٹگرام ہو, تورغر ہو, کوہستان ہو, یہ تو صرف ایک بٹگرام کی بات ہے. اگر ہم تورغر کی بات کریں, ساتھ اپر کوہستان, لوور کوہستان, تو وہاں پہ اس سے برے حالات ہوں گے. تو یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات دینے سے بھی قاصر ہیں. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد فضائی آلودگی پھیلانے پر پبلک ٹرانسپورٹرز کو جرمانہ. کیا کہنا ہے آپ کے؟ جی بالکل, یہ شکر ہے یہ ان کو بھی RTA کو اور ٹریفک پولیس ایبٹ آباد کو بھی ہوش آ گیا ہے. شہر میں تو یہ جرمانے کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ اسپیسیفک جو کارروائی کی گئی ہے یہ مضافاتی مین روڈ ہے, شروان روڈ,
وہاں پہ انہوں نے تقریباً 30 کے قریب گاڑیوں کو کوئی جو زیادہ پرانے ماڈل ہیں 60 کے ماڈل اور اس سے اوپر کے ماڈل ہیں تو زیادہ دھواں چھوڑ رہے ہیں, ان کے فٹنس بھی ٹھیک نہیں ہے, تو 30 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اس میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ٹریفک انچارج نے کارروائی کی ہے. دیکھیں بات صرف ان چیزوں تک محدود نہیں ہے. ہم اگر شروان روڈ کی بات کریں یا گلیات کی بات کریں یا سائڈ پہ جتنے بھی ایریاز ہیں تو وہاں پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں پہ یہ جرمانہ تو کوئی علاج نہیں ہے. وہاں پہ جو موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی ایک پوسٹ ہے, ان کا ایک سٹاف ہے, پورا عملہ ہے, تو ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی کو پرمٹ دیں گے تو اس سے پہلے آپ نے فٹنس بھی دیکھنی ہے اس کی. تو آپ وہاں پہ روڈوں پہ جا کے گاڑیوں کی حالت دیکھیں تو ان کو فٹنس کون دیتا ہے؟ فرشتے دیتے ہیں کہ آئے روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نہ ان کی بریکنگ کام کر رہی ہیں, نہ ان کی اندر کی کوئی حالات ٹھیک ہیں, نہ کوئی اس طرح کی مطلب دھوئیں بھی چھوڑ رہی ہیں. سب سے پہلے کارروائی تو موٹر وہیکل ایگزامینر کے خلاف ہونی چاہیے کہ جو جب بھی پرمٹ بنتا ہے تو اس کی ساتھ فٹنس لگی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی مکمل طور پہ فٹ ہے. اب جو 30 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے یہ جرمانے کرنے سے مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 500,000 روپے جرمانہ دے کے آپ نے ان کو سال کے لیے پھر چھوٹ دے دی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ موٹر وہیکل ایگزامینر ہونا چاہیے اور آر ٹی اے کے ساتھ. آر ٹی اے کا کام تو صرف پرمٹ اور کرائے ان کا کام ہے, ان کا کام تو فٹنس ہے ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پرماننٹ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا یا نہیں؟ نہیں, یہ مجھے نہیں لگ رہا. یہ صرف مجھے ایک نمائشی اقدام نظر آیا, کیونکہ اگر یہ کام کرتے تو یہ کام کیا ہے سیکٹری آر ٹی اے نے اور ٹریفک. سیکٹری آر ٹی اے کا کام ہے صرف کرایوں کا تعین کرنا اور پرمٹ جاری کرنا. گاڑیوں کی فٹنس کا جو کام ہے وہ موٹر وہیکل ایگزامینر کا کام ہے. موٹر وہیکل ایگزامینر ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے, تو اگر ہو بھی تو یہ تو گاڑیاں بند کر کے پراپر ان کو کہیں کہ یہ مکمل فٹ کریں تب آپ کو روڈ پہ چلنے کی اجازت ہوگی, تو تب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ خالی جرمانوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. آج کی آخری خبر یہ ہے کہ ہری پور پہلے ڈیجیٹل سہولت سینٹر نے باقاعدہ کام شروع کر دیا. کیا کہنا ہے آپ نے اس بارے میں؟ جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے بعد ہری پور میں اگر کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی اگر کام نظر آئے, ویسے تو ہمیں روڈوں پہ نظر آتا ہے گاڑیوں کے چلان ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اگر آپ صحیح معنوں میں کام کی بات کریں تو یہ اب جو ڈیجیٹل سہولت سینٹر قائم کیا گیا ہے یہ بہت زبردست کام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک چھت کے نیچے بہت زبردست قسم کا ایک سینٹر بنایا گیا ہے جس میں آپ ڈرائیونگ لائسنس سے لے کے محکمہ مال کی تمام چیزیں, ہر چیز, این او سیز وغیرہ, ڈومیسائل وغیرہ, ویریفیکیشن کسی بھی قسم کی آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے بڑے ڈیجیٹل طریقے سے آپ نے ٹوکن لینا ہے اور وہاں کاؤنٹر ہے, ہر چیز بڑا ڈیجیٹل, تو یہ قائم کر دیا گیا ہے. یہ بہت اچھا کام ہے اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور یہ کام جو ہے ان کا بڑا مدتوں تک یاد رہے گا. باقی ان کا کوئی ایسا کام مجھے ڈسٹرکٹ میں نہیں نظر آیا کہ جس کی کوئی بندہ مثال دے, لیکن یہ جو ڈیجیٹل سہولت سینٹر ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ ذاکر حسین تنولی کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. آپ کو شکریہ جی. مجھے اور ذاکر حسین تنولی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.